अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कैसर रुंजा है और मैं आसान अल्फाज में आम लोगों को मसनूई ज़हानत या एआई समझाता या सिखाता हूँ। बहुत अरसे से मेरी ये कोशिश थी कि मैं जो असातिज़ा हैं, टीचर्स हैं या जो ऐसे लिखने वाले लोग हैं जिनको लिखने में वो सोचते हैं, पूछते हैं कि एआई उनकी कैसी मदद कर सकती है, उनके लिए कोई स्पेशल वर्कशॉप प्लान की जाए। तो आज मैं उसको बनाने में, रिकॉर्ड करने में कामयाब हुआ हूँ। इस वर्कशॉप में हम सीखेंगे, ये बहुत बुनियादी वर्कशॉप है कि किस तरह हम एआई का इस्तेमाल करके अपनी जो लिखाई है या राइटिंग है उसमें बेहतरी ला सकते हैं और राइटिंग रिलेटेड टास्क को सर अंजाम दे सकते हैं। ये इस वक्त जर्नल राइटिंग पे है। फिर हम आगे चल के अगली वर्कशॉप्स में हम बात कर सकते हैं कि हम एकेडमिक राइटिंग में इसको कैसे यूज़ करें, हम जो बिजनेस प्रोफेशनल राइटिंग है उसमें कैसे यूज़ करें, या जो एक सहाफ़ती या वैसे ही सोशल मीडिया पे राइटिंग है या कंटेंट क्रिएशन है, उसके लिए हम एआई को कैसे बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वर्कशॉप में हम ये चीज़ें जानेंगे। टूल्स की इतनी बात नहीं है, मैं ये बातें क्यों कर रहा हूँ, मेरा बैकग्राउंड क्या है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि मैं उर्दू एआई का को फाउंडर हूँ और पिछले 1.5 साल से तकरीबन, जब से जनरेटिव एआई आम लोगों के लिए पॉसिबल हुई है, मैं एआई पे बात करता आ रहा हूँ। और लिखने की तरफ मेरा शौक क्यों है, क्योंकि मैं बचपन से ही लिखता आ रहा हूँ और मेरा काफ़ी एकेडमिक जो है वो लिंकेज रहा है। पहले बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया मैंने सोशियोलॉजी में, फिर अमेरिका की ब्रेंडाइज यूनिवर्सिटी से मैंने मास्टर्स किया सस्टेनेबल इंटरनेशनल डेवलपमेंट में, और पिछले साल मैंने कनाडा की कैनेडियन मेलानाइट यूनिवर्सिटी से मास्टर्स इन कोलैबोरेटिव डेवलपमेंट एंड पीस बिल्डिंग में अपना ग्रेजुएशन मुकम्मल किया है। तो मेरा लिखने लिखाने से काफ़ी ताल्लुक़ रहा है और उसके साथ साथ मेरा प्रोफेशनल काफ़ी बड़ा बैकग्राउंड है। अमेरिका में, पाकिस्तान में, कनाडा में मैंने काम किया है। तो मैं समझता हूँ कि जो स्किल्स, जो एक्सपीरियंसेस मेरे पास हैं, वो मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहता हूँ और होपफुली कि आपको ये मदद देंगे। तो चलते हैं इस वर्कशॉप में। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा और फिर इंशाल्लाह और टॉपिक्स भी कवर करेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, वेलकम टू द वर्कशॉप। ये उर्दू एआई की राइटिंग वर्कशॉप है जिसमें हम बात कर रहे हैं कि एआई के ज़रिए कैसे लिखा जाता है। तो मैं कोशिश करूँगा कि ऑन टॉपिक, ऑन पॉइंट रहूँ और हम फिर इस मकसद को हासिल करने में कामयाब हों। हमारा मकसद क्या है इस वर्कशॉप से, कि हम मस्नूई ज़हानत के ज़रिए लिखने के अमल को समझ सकें। इस वक़्त सिर्फ़ हम एक जनरल अंडरस्टैंडिंग बना रहे हैं कि एआई के ज़रिए कैसे लिखा जाए। जैसे कि मैंने पहले भी बात की कि अगली वर्कशॉप्स में हम बहुत सारे और इसके एस्पेक्ट्स कवर करेंगे कि कैसे प्रोफ़ेशनल राइटिंग, रिपोर्ट्स, प्रपोज़ल्स, खतूत, इंक्वायरी रिपोर्ट्स, कंप्लेंट्स या दीगर और जो ऑफ़िशियल कम्युनिकेशन है उनको कैसे लिखा जाए। और साथ-साथ में अगर हमें वक़्त ने हमें इजाज़त दी तो एकेडमिक राइटिंग की तरफ भी आएँगे। मैं ज़्यादा टूल्स की बात नहीं करूँगा क्योंकि टूल्स मुझे लगता है कि वक़्तन-फ़वक़्तन चेंज होते रहते हैं, और अगर हम स्ट्रैटेजी को समझ सकें कि किस तरह एआई से बात करनी है, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो मैं उसी चीज़ पे फ़ोकस करूँगा और आगे आपके साथ इस पे डिस्कशन करूँगा। दोस्तों, सबसे पहले ये समझना हमारे लिए ज़रूरी है कि एआई राइटिंग जो है वो बेसिकली है क्या? एआई राइटिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है या टर्म है जो कंप्यूटर की मदद से तहरीरी मवाद तैयार करने, बेहतर बनाने में मदद करती है। ये कंप्यूटर को समझाता है कि ज़बान और जुमले कैसे जोड़े जाएँ ताकि वो अपनी उस तहरीर को वो बेहतर और दुरुस्त बनाकर हमारे सामने पेश कर सके। तो एआई अपना जो नॉलेज है या जो उसका स्किल सेट है उसको यूटिलाइज़ करता है, और हम जो ऑब्जेक्टिव हासिल करना चाहते हैं उसमें वो हमारी मदद करता है। ये इसलिए भी हेल्पफुल है कि बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो जो राइटिंग ब्लॉक का शिकार होते हैं। मतलब उनके पास बहुत ज़्यादा ख़यालात आते हैं, आइडियाज़ आते हैं, लेकिन उनको ये समझ नहीं आती कि लिखने का अमल शुरू कहाँ से किया जाए, कैसे उन अल्फाज को, उन ख़यालात को एक कोहेरेंट वे में हम प्लेस करें जिससे हम वो मकसद हासिल कर सकें जो हमारे जहन में तो बहुत खलबली मचा रहा है, लेकिन उस मकसद तक पहुंचा कैसे जाए। क्योंकि राइटिंग अगर आप सिर्फ ऐसे ही लिखेंगे तो वो अपने मकसद तक नहीं पहुंच सकती, जब तक उसको एक डायरेक्शन में, एक कोहेरेंस के साथ,
ایک آبجیکٹو کے ساتھ اس کو حاصل نہیں کیا جائے. اسی لیے ہم اے آئی رائٹنگ کا استعمال کرتے ہیں کہ جو ہم سوچتے ہیں اس کے لیے ہم کمپیوٹر کی مدد لیں، اس کا مصنوعی ذہن استعمال کریں اور ہم اپنے مقاصد تک، اس کے مقصد کے اصول تک پہنچ سکیں. میرا جو ایکسپیرینس رہا ہے اے آئی، اس میں بہت ہیلپ فل رہی ہے. اور مطلب میں اگر اپنی پروڈکٹیوٹی کی بات کروں تو آپ سمجھیں کہ میں اگر میں زیادہ نمبرز بھی آپ کو نہ بتاؤں تو میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ ایٹ لیسٹ میں 70 to 80% زیادہ پروڈکٹیو ہو گیا ہوں بیکاز آف اے آئی ٹولس کی وجہ سے. کیونکہ پہلے بھی یہ ہوتا تھا، لیکن پہلے پھر کوئی سستی آ جاتی تھی، کبھی کیا ہوتا تھا کبھی کیا ہوتا تھا. بٹ اے آئی رائٹنگ کے ان ٹولز نے میرے کام میں، میرے پروفیشن میں، میری اکیڈمک لائف میں بہت زیادہ میری ہیلپ کی ہے. اور اب بہت سارے لوگ پوچھیں گے کہ یار ٹولز کون سے. میں جیسے پہلے بھی بات کی، اپنی اور ویڈیوز میں بھی بات کرتا ہوں کہ اٹس ناٹ اباؤٹ ٹولز. ٹولز تو بدلتے رہیں گے نا. اب جیسے فار ایگزامپل کمپیوٹر کی مثال لے لیں، کوئی مائکروسافٹ آفس یوز کرتا ہے، پھر گوگل کا گوگل ڈاک آ گیا، مائکروسافٹ کے جو ہے آن لائن اپلیکیشنز آ گئی، جی میل کی اپنی رائٹنگ کے وہ آ گئی. تو وہ ٹولز بدلتے رہیں گے. کوئی گرامرلی یوز کر رہا ہے، کوئی جو ہے وہ کوئی اور چیز یوز کر رہا ہے. تو وہ ٹولز بدلتے رہتے ہیں. سب سے اہم چیز ہے میرے خیال میں، وہ ضروری ہے کہ آپ وہ اسکل سیٹ سمجھیں. اے آئی ٹولز کی اگر ہم بات کریں جو آپ کو فریلی یا ایزیلی اویلیبل ہے اس وقت، وہ کو پائلٹ ہے، چیٹ جی پی ٹی. چیٹ جی پی ٹی کیا ہے، کو پائلٹ کیا ہے، اس کے لیے اب ہم میرے چینل پہ دوسری ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں. اور گوگل جیمنائی ہے، بہت اچھا ہے. کچھ ایڈوانس ٹولز بھی ہیں جن جو پریمیم ورژن پہ، جیسے کلاؤڈ ہے اینتھروپک کا، اور پرپلیکسٹی ہے. وہ بہت اچھے ٹولز ہیں. بٹ جو ابھی فریلی یا ایزیلی اویلیبل ہیں ان میں چیٹ جی پی ٹی، گوگل جیمنائی اور کو پائلٹ، اور یہ ایسے ٹولز ہیں. میٹا اے آئی جو آپ کے واٹس ایپ اور انسٹاگرام فیس بک پہ اویلیبل ہے، وہ ایسے ٹولز ہیں جو آپ کو ایزیلی اویلیبل ہے. جو میں اسٹریٹجیز یا باتیں آگے آپ کو بتاؤں گا اس ورکشاپ میں، وہ سارے ٹولز کے ساتھ لنک ہو سکتی ہیں، ان کے ساتھ جڑ سکتی ہیں. تو اس کے لیے کوئی بہت ہی اسپیشل ٹول آپ کو نہیں چاہیے. بہت سارے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ یار شروع کہاں سے کریں، کیسے شروع کریں، سوال آتا ہے. تو میں نے بہت جو ہے وہ ویڈیوز اس پہ پہلے بھی بنائی ہوئی ہیں. شروع کرنے کے لیے سب سے اہم یہ، اسپیشلی اگر آپ لکھاری ہیں، لکھنے کے عمل کا حصہ ہیں، تو میرے خیال میں جو سب سے اہم جو چیز ہے وہ ہے برین اسٹورمنگ کرنا. برین اسٹورمنگ کیسے کرتے ہیں وہ میں آگے آپ کو چل کے بتاؤں گا. مثال کے طور پر میں جب اپنی کوئی کمیونیکیشن یا اپنا اے آئی سے رائٹنگ کے حوالے سے بات کرتا ہوں، تو میں اس کو ڈائریکٹلی کوئی ٹاپک نہیں دیتا کہ اس پہ مجھے لکھ کے دو. میں اس کے ساتھ پہلے انگیجمنٹس کریٹ کرتا ہوں برین اسٹورمنگ کے حوالے سے. فار ایگزامپل میں اسے کہتا ہوں کہ مجھے جو ہے وہ کلائمیٹ چینج کرائسس کی وجہ سے جو بچیوں کا ایجوکیشن ہے اس پہ مضمون لکھنا ہے پاکستان کی کنڈیشن میں. تو تم کیا میرے ساتھ کچھ آئیڈیاز برین اسٹورم کر سکتے ہو کہ ہم کیا پہلو پکڑیں، کس طرح بات کو بتائیں. تو پھر اے آئی، چاہے وہ میٹا اے آئی ہو چاہے چیٹ جی پی ٹی ہو، وہ پھر مختلف جو ہے وہ آئیڈیاز کے ساتھ آتے ہیں. اچھا، ہم اس کو سوسائٹل پرسپیکٹو سے دیکھتے ہیں، ہم کلائمیٹ چینج کا جو ایجوکیشن پہ اثر ہے اس کو ہم فائنینشیل پرسپیکٹو سے دیکھتے ہیں، یا ہم اس کو جو جینڈر ڈیوائڈ ہے اس کے پرسپیکٹو سے دیکھتے ہیں. تو وہ جو اے آئی جب اپنے وہ برین اسٹورمنگ آئیڈیاز لے کے آتا ہے تو کچھ میں اس کو بتاتا ہوں، کچھ وہ مجھے بتاتی ہے یا بتاتا ہے. تو وہ میرے لیے بہت زیادہ اس کو جو ہے وہ سوچنے کا جو دائرہ ہے وہ بڑھ جاتا ہے. جو میرا رائٹنگ بلاک ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اور یہ ایسی سچویشن ہے جس میں آپ ایکچولی اے آئی کو خود بھی آئیڈیا دے سکتے ہیں کہ کیا خیال ہے اگر ہم اس پہ لکھیں، کیا خیال ہے کہ ہم فار ایگزامپل لکھیں کہ کلائمیٹ چینج کا جو اثر ہے بچیوں کی تعلیم پہ، اس کو ہم جو ہے یہ سوچ کے لکھیں کہ کس طرح وہ جو امیر اور غریب کے درمیان جو ڈیویڈنٹ ہے اس کو بڑھا رہا ہے. یا ہم یہ دیکھیں کہ جو کلچرل نارمز ہے اس پہ کتنے زیادہ اثر انداز ہو رہے ہیں، یا فیملی جو اسٹرکچرز ہیں وہ کس پہ اس پہ کس طرح زیادہ اثر انداز کرتے ہیں. مطلب دے میک ہاؤ کم دے میک سم پارٹ آف سوسائٹی مور ولنریبل. تو وہ جو پرسپیکٹیوز جب آپ اس کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں تو چیٹ جی پی ٹی یا اے آئی کا دماغ تھوڑا اور کھلنے لگتا ہے کہ اچھا میں اس بات سے بھی میں
مجھے سوچنا ہے، اور اس پرسپیکٹو سے بھی میں سوچ سکتا ہوں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اس پہ جو ہے اس کے ساتھ ڈسکشن کریں. اور جب آپ ایک دفعہ ایک ٹاپک پہ آپ ایگری ہو جائیں کہ اوکے ہم اس پہ لکھنے جا رہے ہیں، تو بھی اس کو لکھنے کا مت بولیں کہ لیٹس گو اینڈ رائٹ. اس کے بعد اگلا اسٹیپ آپ کریں گے کہ اچھا ابھی ہمارا ٹاپک تو یہ ڈسکس ہو گیا ہے کہ ہم جو فار ایگزامپل کلائمیٹ چینج کا جو بچیوں کی تعلیم پہ اثر ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ جو جینڈر ڈیوائڈ ہے وہ اس میں کیا جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے. اس پہ لکھنے کا ہمارا عنوان ہے، وہ ہمارا ٹاپک ہے. اب ہم ایسے کرتے ہیں کہ پہلے ہم آؤٹ لائن کریٹ کرتے ہیں، چونکہ کوئی بھی اچھا لکھاری ہوگا وہ ایک دم سے لکھنا شروع نہیں کرے گا. اس کے لیے یہ ضروری اسکل سیٹ ہے کہ ہم پہلے ایک آؤٹ لائن بنائیں کہ ہم لکھنا بیسیکلی کیا چاہتے ہیں، ہمارا جو آبجیکٹو ہے وہ اس میں کیا ہے، اور کس طرح کوہیرنٹ انداز سے ہم اپنے مضمون کو یا اپنی تحریر کو لکھ سکتے ہیں. جب وہ آؤٹ لائن آپ کو پیش کرنے لگے تو پھر کیا ہوگا کہ آپ کے پاس آپشن ہوگا، اور آپ کے پاس ایک مضمون کا یا ایک تحریر کا خاکہ آپ کے سامنے آ جائے گا. سو جب آپ اس میں کچھ آپ کو کانٹ چھانٹ کرنی ہو، کچھ چیزیں ڈیلیٹ کرنی ہو، ایڈ کرنی ہو، تو آپ پھر اے آئی کے ساتھ بات کریں کہ اچھا جو یہ پوائنٹ لکھا ہوا ہے کہ اس کو ہم اس طرح سوچ سکتے ہیں. کین وی رائٹ دس پوائنٹ لائک فرام دس پرسپیکٹو، کین وی آلسو ایڈ دس آرگیومنٹ ہیئر. تو جب وہ آؤٹ لائن آپ مضبوط کرتے جائیں گے تو آپ کے پاس ایک خاکہ جو ہے وہ بہت بہتر انداز میں آپ کے پاس آنے لگے گا. سو دا مور ٹائم یو گیو ان کریٹنگ یور آؤٹ لائن، دا بیٹر ریزلٹ یو ول گیٹ. اگلا جو مرحلہ ہے وہ ہے جو میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے کہ جتنا اچھا آپ پرومپٹ دیں گے اتنا اچھا آپ کو نتیجہ ملے گا. مثال کے طور پر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پرومپٹس یہاں وہاں سے کاپی کر کے دیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جتنا اپنے مقصد کے لیے کلیئر ہوں گے، رائٹ، کہ آپ کو کیا چاہیے اس مضمون سے، اس تحریر سے، آپ کا اینڈ گول کیا ہے، اتنا اچھا آپ کو نتیجہ ملے گا. مثال کے طور پر میں آپ کو نا آگے دو ایگزامپلس دیتا ہوں کہ اگر دو مختلف قسم کے ہم جو ہے وہ پرومپٹس دیں اور ان پہ نتیجہ حاصل کرنے کی کوشش کریں. یہ ایک جو لیفٹ سائڈ پہ پرومپٹ ہے، یہ ایک بہت نارمل کوئی رائٹر ہوگا وہ پرومپٹ دے گا کہ اچھا رائٹ اے پیراگراف آن دا ایشو آف گرلز ایجوکیشن ان پاکستان. یہ سب لکھ سکتے ہیں، یہ آپ کو لکھ کے بھی دے دے گا. بٹ what would make it more compelling and more interesting اگر آپ تھوڑا سا جو پرومپٹ ہے اس کو تھوڑا بہتر کر کے لکھیں کہ کرافٹ a compelling and informative paragraph that explores the key challenges and potential solutions related to girls education in Pakistan, highlight cultural, economic and policy driven factors and emphasize the importance of empowering young girls through education to drive social change. اب جو یہ دوسرے والا میں آپ کو بتا رہا ہوں جو تھوڑا ہیوی لگتا ہے، وہ اس لیے میں بتانے میں آپ کو اہل ہوا ہوں یا قابل ہوا ہوں کیونکہ میں نے پہلے برین اسٹورمنگ کی ہے کہ میں اپنے مضمون میں کیا چیزیں، کیا کمپوننٹس لے کے آنا چاہتا ہوں. تو جب میں برین اسٹورمنگ کرتا ہوں تو میرے پاس جو زاویہ ہے وہ وسیع ہو جاتا ہے، اور اگر آپ اس وسیع زاویے پہ پہنچ جاتے ہیں تو جو آپ کا مٹیریل ہوتا ہے وہ بہت زیادہ رچ ہو کے آپ کے پاس پہنچتا ہے. تو اس بات کا ضرور خیال رکھیے گا کہ پرومپٹ انجینئرنگ تو لوگ بولتے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے، بٹ آپ کا مقصد کلیئر ہونا چاہیے اور آپ کا پرسپیکٹو کلیئر ہونا چاہیے کہ آپ بیسیکلی حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے اہم، سب سے ضروری چیز یہ ہے میرے خیال میں کہ اے آئی کو آپ ریفرنسز دیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جو ہے وہ یہ سمجھیں کہ اے آئی کو کچھ نہیں آتا، نہیں، اس کے پاس بہت زیادہ انفارمیشن ہے، اس کے پاس بہت زیادہ نالج ہے. میں جب ریفرنسز کی بات کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس میں بھی ایسی رپورٹس ہوں جو انٹرنیٹ پہ نہیں ہوں، یا جو لیٹسٹ رپورٹس ہوں، چونکہ جو فری ورژن ہے موسٹلی وہ لیٹسٹ اپڈیٹڈ نہیں ہے. اب ان کے اندر چینجز آ رہی ہیں بٹ وہ پچھلے سال کے اپڈیٹڈ ہیں یا اس سے پچھلے سال کے ہیں. مے بی آپ نے ایک رپورٹ پڑھی، یونیسیف کی کوئی رپورٹ تھی، مے بی آپ نے کوئی پاکستان گورنمنٹ کی کوئی ریسنٹلی لانچ رپورٹ پڑھی، یا ورلڈ بینک کی کوئی رپورٹ پڑھی. وہ جو آپ کے پاس نمبرز ہیں، جو اپڈیٹ ڈیٹا ہے وہ نیو ہے، وہ آپ اس کو پرووائڈ کریں کہ دس از دا ریسنٹ رپورٹ آئی ریڈ، دس از دا ریسنٹ میڈیا کوریج جو میں نے پڑھی. تو آپ تم اس سے بھی فائدہ لے سکتی ہو. اور ساتھ ساتھ میں دوسری چیز جو آپ ریفرنس کی میں جو بات کرتا ہوں اس میں آپ اس کو اسٹائلز دے سکتے ہیں. مثال کے طور پر میں آپ کو اس کا اندازہ آپ کو اس طرح میں آپ کو دے سکتا ہوں کہ
آپ کا اگر کوئی پرانا ورژن ہے جو آپ نے خود لکھا ہے، ٹھیک ہے، جو آپ کا اپنا مٹیریل ہے جو کہیں پبلش ہوا ہے، وہ اسٹائل اس کو آپ کہہ سکتے ہو کہ یہ میرے لکھنے کا اسٹائل ہے، اسی اسٹائل کو فالو کرو۔ یا اگر آپ کو کوئی اور اس طرح کا یونیک اسٹائل پسند ہے تو آپ اس کو وہ ریفرنس دے سکتے ہو کہ پلیز یوز دا فالوئنگ اسٹائل، یا اس اسٹائل کے اندر آپ اس کو یوٹیلائز کریں۔ اور دوسرا یہ جو سب سے ضروری یہ ہے کہ آپ کبھی بھی ایک جواب پہ متفق نہ ہوں، کیونکہ اے آئی کو آپ بولیں گے نا تو ایسے سیکنڈز میں لکھ کے آپ کو دے دے گی، بٹ اگر آپ مطمئن ہو گئے ایک ہی جواب سے ایگری ہو گئے تو پھر آپ کو کوالٹی نہیں ملے گی، مطلب وہ پھر کاپی پیسٹ والا چکر تو ہو جائے گا، بھی کام ہو جائے، بٹ وہ پھر ان ایتھیکل ہو جائے گا، آپ کو اس میں کوالٹی نہیں ملے گی، آپ کو مزہ نہیں آئے گا۔ تو اگر آپ خود لکھنے والے ہیں، تھوڑی کوشش کرتے ہیں، تو سب سے بہتر جو طریقہ ہے جو میں یوز کرتا ہوں وہ یہ کہ پہلے آپ خود لکھنے کی کوشش کریں، چاہے جتنا بھی لکھ سکتے ہیں، اور یہ پھر اے آئی کو دیں کہ یہ میں نے لکھا ہے، تم اس پہ مجھے اپنا فیڈ بیک دو کہ تمہارا اس پہ کیا خیال ہے اور اس کو کیسے امپروو کیا جا سکتا ہے۔ تو جب وہ آپ کو فیڈ بیک دیں گے تو کچھ نہ کچھ آپ کے دماغ میں بھی بیٹھنے لگے گا، سو ٹمارو جب آپ کو لکھنے کی ضرورت پڑے یا کہیں بولنے کی ضرورت پڑے تو آپ کا جو مائنڈ ہے وہ آپ کو ہیلپ کرے گا کہ اچھا کیسے چیزوں کو بریک ڈاؤن کر کے آسانی سے اور بہتر انداز میں لکھا جا سکتا ہے۔ یا اگر آپ بہت بڑی کوئی تحریر یا آرٹیکل آپ لکھ کر کسی کو دیں اور وہ شخص یا وہ استاد یا وہ آپ کا آفیسر جو بھی ہو وہ براہ راست آپ کو ملے اور کہے کہ آپ ایکسپلین کرو، تو پھر آپ شرمندہ ہو جائیں کہ یار پتہ نہیں میں نے کیا لکھوایا تھا اے آئی سے۔ سو ایسے نہیں کرنا، اس کے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے آپ خود کوشش کریں، اس سے فیڈ بیک لیں اور مل کر اس کے ساتھ لکھیں۔ اے آئی کو اپنا نوکر مت بنائیں، اس کو اپنا اسسٹنٹ، اپنا دوست، اپنا مینٹور، اپنا گائیڈ بنا کر اس کے ساتھ اگر آپ کام کریں گے تو آپ کے لیے زیادہ آسانی ہوگی۔ اور دوسری بات یہ کہ سوری جو جو میں نے آپ کو بتایا کہ آپ جو بھی گول آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ اے آئی کو یا چیٹ بوٹ کو جو بھی آپ ٹول یوز کرتے ہیں اس کو بتائیں کہ آپ کس طرح کا پرسپیکٹو حاصل کرنا چاہتے ہیں اس مضمون سے۔ جیسے اگر آپ ایک طالب علم ہیں تو آپ اسے بتائیں کہ میں ایک طالب علم کے پرسپیکٹو سے یہ سوچ رہا ہوں یا اس طرح اس کو میں لکھنا چاہتا ہوں۔ اس سے یہ ہوگا کہ اے آئی آپ کے لیے آرگیومنٹ کو اس پرسپیکٹو میں مضبوط کرے گی، اور ساتھ ساتھ پھر آپ کیا کریں گے کہ اگر آپ ایک آرگیومنٹ کے حق میں ہیں یا خلاف ہیں تو وہ بھی آپ اس کو بتائیں کہ میں اس آرگیومنٹ کے اس سائڈ پہ پوزیٹو سائڈ پہ سوچ رہا ہوں یا اس آرگیومنٹ کے میں خلاف ہوں۔ اور ساتھ ساتھ اب اپنی ٹون بھی بتائیں کہ آپ پروفیشنل ٹون چاہتے ہیں، آپ جو ہے وہ ایک اخباری خبر کے طور پر اسے چاہتے ہیں، یا آپ اسے جرنل فن رائٹنگ کے لیے لکھنا چاہتے ہیں، یا آپ اسے ہیومر میں لکھنا چاہتے ہیں، یہ فارمل انفارمل۔ یہ جتنا زیادہ آپ اے آئی کے ساتھ اپنی انفارمیشن یا معلومات شیئر کریں گے، اے آئی اتنا زیادہ آپ کو بہتر طور پہ بتا سکتا ہے۔ ایک ٹرک جو ہے جو میں نے بہت جس سے فائدہ مجھے ہوا کہ فار ایگزامپل کچھ ایسا اسٹائل ہے جو آپ کا ہے نہیں لیکن آپ اس میں لکھنا چاہتے ہیں، جیسے نیو یارک ٹائمز میں جو کوئی آرٹیکل پبلش ہوتا ہے یا ڈاؤن اخبار کا کوئی ایڈیٹوریل ہے وہ کس طرح پبلش ہوتا ہے، تو آپ اس کو اپنے لکھے ہوئے کو اس میں کنورٹ کروا سکتے ہیں کہ یہ میں نے لکھا ہوا ہے بٹ آئی وانٹ یور ہیلپ ٹو کنورٹ دس اور ٹو رائٹ دس ان اسٹائل آف ڈانس ایڈیٹوریل۔ تو وہ آپ کا جو رچنس ہے آپ کے ٹیکسٹ میں، آپ کی سٹوری میں، وہ مضبوط ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد جو سب سے آخری اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پریکٹس کرتے رہیں، مضامین کو لکھتے رہیں، ٹاپکس ڈھونڈیں، اس پہ تنقیدی مضمون لکھیں، کوئی خبر اٹھائیں اس پہ لکھیں، کوئی دنیا میں کوئی اور ایونٹ انسیڈنٹ ہوا ہے اس پہ لکھیں۔ جتنا زیادہ آپ پریکٹس کریں گے اتنا زیادہ آپ کو وہ اسکل سمجھ آئے گی کہ اچھا اے آئی سے یا چیٹ بورڈ سے کیسے بیسیکلی بات کرنی ہے اور اپنا مقصد حاصل کرنا ہے۔ اور سب سے امپورٹنٹ اور سب سے آخر میں کہ اپنا دماغ ضرور لگائیں، مکمل طور پر اے آئی کے ڈپینڈنٹ مت بنیں۔ یہ انیتھیکل بھی ہوگا کہ اگر آپ ہر چیز کاپی پیسٹ کر کے لکھیں تو آپ بالکل ہی پھر ڈپینڈنٹ ہو جائیں گے جو بہت نقصان دہ ہوگا۔ اس لیے ضروری یہ ہے جیسے میں نے پہلے بتایا کہ آپ پہلے خود لکھیں، پھر اس کے ساتھ ریویژن کروائیں، اس سے فیڈ بیک لیں۔ اور ایک بہت امپورٹنٹ ٹک جو میں بہت اچھے کافی لمبے عرصے سے فالو کرتا ہوں کہ میں جب خود اس کو لکھ کے دیتا ہوں اور ایک مضمون اس کی مدد کے ساتھ جب ہم مل کے فائنل کرتے ہیں تو پھر میں اسے کہتا ہوں کہ ریوائز، نو ناٹ ریوائز بلکہ اسسٹ دس اور گریڈ دس اور
score this writing piece as a senior editor, as a senior writer, as a book writer, or as a social writer, जो जिसका ज्यादा एक्सपीरियंस हो, कि यू हैव एक्सपीरियंस ऑफ 25 years, अब मेरे इस पीस को जो है वो तुम असिस्ट करो, स्कोर करो। फिर वो क्या करता है, चैट जीपीटी उस मूड में चला जाता है एंड देन इट स्टार्ट स्कोरिंग कि अच्छा आपका 100 में से इतना स्कोर है, 50 में से इतना स्कोर है, या ये इतना स्कोर है, ये इंप्रूवमेंट्स कर सकते हैं। तो फिर आप गौर करें कि जो ये सजेशन आपको दे रहा है, आया ये रिलेवेंट है। सम टाइम में भी रिलेवेंट नहीं हो, बट मोस्टली आपको बहुत सारी ऐसी चीजें मिलेंगी जो आपको अच्छा यार अगर मैं लिखता तो अच्छा रहता। तो ये मेरा जो है वो टाइम था, 20 मिनट में जो होने को है। तो मैं अपनी वर्कशॉप यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। आप तमाम का बहुत शुक्रिया, आपने इतनी तवज्जो से, इतने गौर से मेरी ये वर्कशॉप अटेंड की। आई होप कि आपको मज़ा आया होगा। अगर आपको कोई भी आपका फीडबैक है तो ज़रूर प्लीज़ मुझे बताइएगा। मेरा नाम कैसर रोजा है। मैं आसान अल्फाज में आम लोगों के लिए मसनूई ज़हानत, जनरेटिव एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सप्लेन करता हूँ या समझाता हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया।